हेलो अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। कुछ जाने अनजानी बात से मैं यहाँ पर बैठी हूँ, बहुत सी अनजानी बातें बताने के लिए। तो मैं आज हर आखिरी दिन जो होता है महीने का, तो मेरे बच्चे का सामान आता है, तो मैं अपने बच्चे के बारे में बता रही हूँ। जहाँ पर होम केयर मैंने कर चुकी हूँ, ये यहाँ पर लेटा हुआ है और इसकी हालत पहले से ज़्यादा ख़राब होती जा रही है। आखिरी अपॉइंटमेंट के बाद इसकी जो हाथ हैं, इसको 8 इंजेक्शन दिए गए बोटिक्स के, और उसके बाद ठीक होने के बजाय इसके हाथ और भी ख़राब हो गया है। ये गवर्नमेंट का हॉस्पिटल था और यहाँ की जो दूध है, जो मैं बताऊँगी बाद में, अभी मैं बताऊँगी। रेनियल जस्ट शो मी द मिल्क हिज मिल्क जेविटी ब्रिंग द बॉटल योर मिल्क या। तो ये मेरा नर्स है और ये मेरा बेटा है। तो कल रात को ना ये बहुत ज़बरदस्त टेंशन में है। जैसे गिव मी शो मी आई विल शो द मिल्क हियर। ये पीने के बाद क्या होता है, इसको मोशंस लग जाते हैं। देखें कैसे, ये कौन सा दूध है, देखें ये जो दूध है ना, इसकी तबीयत इतनी ख़राब हो जाती है और ये पूरा दिन जो है ना, इसको मोशन लगे रहते हैं। तो मैंने सोचा शायद कुछ है गड़बड़ इसकी मेडिसिन में, या कमज़ोर है ये। तो मैंने अपने किटन्स को भी यही दूध दे दिया और इनका भी यही हाल हो गया, गिरती रहीं और मोशंस करती रहीं। ये गवर्नमेंट की तरफ से ही दूध आता है, गवर्नमेंट की तरफ से मेडिसिन जो आता है। और मैं बता रही हूँ यहाँ के जो डॉक्टर्स हैं कि बस इतनी सुइयाँ इसके हाथ में लगाई हैं, इतनी सुइयाँ इसके इस हाथ में जो ख़राबे लगाई हैं कि बस लगाता ही गया अंदर सुइयाँ। नहीं पता कि किस वेंस में जा रही हैं, कि इसका मेडिसिन कहाँ लगने वाला है, कुछ भी नहीं पता। इतनी सुइयाँ लगाई हैं ना, इसकी निकाल रहे और डाल रहे, निकाल रहे। तकरीबन मेरे ख्याल में 10 दफ़ा तो हो गया कि सही नहीं जा रहा सुई। तो हाथ ठीक होने के बजाय और ख़राब कर दिया इसका हाथ। तो ये देखिए, वेट आई विल गिव हिम, ये देखिए देने जा रहा है दूध। आई विल गिव हिम, वेट 1 o'clock। ओके गिव हिम, ठीक है। अभी ये दूध देने जा रहा है इसको। 1000 दफ़ा मैं देख चुकी हूँ दूध की जो है हरकतें, कहती है पूरी तरीके से इसमें फ़ाइबर है और ये पेशेंट के लिए बहुत अच्छा है। और जो मैं देखती हूँ जो इसको हालत होती है इसकी, ये मेरी छोटी किटन्स हैं, ये मैं इनको ये फूड देती हूँ, जो ये आता है फूड यहाँ पर। कल लास्ट डे था इसका, तो आखिरी दिन में इसके लिए ये स्टफ़ आता है, पैम्पर्स, और ये जब तक ये खड़ा नहीं हो जाता इसके लिए पैम्पर्स ये और आते हैं। तो नहीं मालूम क्या हुआ, पर एक हादसा हुआ इसके साथ, जो उसका नाम दिया है एक्सीडेंट का नाम दिया, पर एक्सीडेंट नहीं था, एक हादसा था। ये कुछ लोगों ने इसको उठा के ना बड़ी कस के इसको दूर जाके मारपीट की है, और उसको एक्सीडेंट का नाम दे के इसे गाड़ी को, इसके बाइसिकल को अच्छी तरह से जो ना पूरी तरीके से ख़राब करके शो कर दिया हमें। जो उसके लिए, जो उसके बाप ने जब देखा तो कहा यही हो सकता है। तो ये मेरा सिस्टर है, ये नर्स है, ये थोड़ा सा अच्छा है। और अभी जो दूसरा बताऊंगी ना, वो भी ऐसे ही। इनकी गलती नहीं होती, इनको फॉलो अप करना है, बस फॉलो अप ओनली। ये इनकी कोई गलती नहीं होती, क्योंकि ये खुद बड़े मस्कीन होते हैं। तो जो जहाँ पर जो भी पैसे मिले, जो काम हो जाए तो करवा लेंगे, क्योंकि इनको पैसे चाहिए। बहुत ही मस्कीन लोग होते हैं। और ये क्या कहते हैं, जो पुअर होते हैं ना सिस्टम, जो पीने का जो हालत है। जो मेरे छोटे छोटे से किटन्स हैं जो बहुत तंग करते हैं। तो मैंने कुछ बताया नहीं इसके बारे में, मैं कुछ बेहतर होगा तो मैं ज़रूर लेके आऊँगी। तो वही था रूटीन, और मेरे पास टाइम नहीं होता नमाज़ पढ़ने में, और ख़त्म करती रहती हूँ कुरान, ये और मेरे पास टाइम नहीं होता बिल्कुल भी कि मैं और कुछ भी के लेके आऊँ। मेरे पास जो कुछ नया होगा तो मैं इंशाल्लाह बताऊँगी। तो मैंने ये बताया कि यहाँ के जो गवर्नमेंट है, यहाँ के जो डॉक्टर्स हैं, कि ये है मेरा एक्सपीरियंस कि जिसको छोटे से छोटे मुल्क में जाना हो ना, तो चला जाए, इधर इलाज नहीं करे। यहाँ तबाही है, बच्चे इंसान की तबाही है पूरी तरीके से। पूरी तरीके से इंसान को यह छोड़ते नहीं है। कुछ हो जाए ना तो कहते हैं कि एक शिकारी इनके पास आ गया। अब इसका दिमाग का अपॉइंटमेंट लिया। तो मैंने बोला हाँ, थोड़ा सा समझने लगा ना, इसके दिमाग में भी कुछ कर देना अभी इन्होंने, तो मैंने कैंसिल करवा दिया। जो इनका थोड़ा सा सामान आता है ना, पैम्पर्स ये वो, तो कल ये ऐसी हालत में था, मैं बता नहीं सकती, कि खुद ही अपने आप को कहता है कि मुझे आज़ाद कर दे ज़िंदगी से।
کہ جو اس کی سائز کے پائپ ہے وہ نکالنے کی کوشش میں تھا. تو میں نے بولا ادھر پائپ کو ہاتھ نہیں لگا, دیکھیں گے اور 1 سال دیکھیں گے ٹھیک ہوتا ہے. نہیں کہتے مجھے آزاد کر دے. ان کو اتنا سمجھتا ہے کہ پائپ سے ایزی سانسیں لے پا رہا ہے, جو پائپ اس کے گلے میں ہے اس کے بعد یہ نہیں رہے گا. تو بہت سے میں نے کوشش کی اس کے ہاتھ روکنے کی, کل سے نا تو یہ روک ہی نہیں رہا تھا. تو میں نے بہت مجبور ہو کے نا اٹھا کے, چھوٹا سا پائپ تھا اس کے ہاتھ اس کے پاؤں میں مارنے لگی کہ کوئی جگہ تو ہے نہیں, سکا سا ہو گیا کہ میں کدھر ماروں. تو میں نے پائپ اٹھا کے تھوڑا سا اس کے ہاتھوں میں اس کے پاؤں میں مارنے لگی کہ یہ بس کر دے, ایسی حرکتیں نہیں, اپنے ہاتھ کو کنٹرول میں کرے. تو کہتے کیوں مجھے ان کا محتاج کیا ہوا ہے, یہ انہیں کہ مجھے جانے دے. ایسے آنا جانا آفس کو فون کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ابھی وہ بالکل ٹھیک ہو چکا ہے. تو گورنمنٹ کی طرف سے اس کو 24 آورز یا 12 آورز کے لیے کوئی نرس نہیں مل رہی. وہ تو چاہتے ہیں جلدی سے مر جائے, جو ان کے ہاسپٹل میں چلا جائے وہ کہاں بچے گا. میری طبیعت کتنے سالوں سے کیا کیا ہے میں کبھی نہیں گئی, کیونکہ میں جاؤں گی مجھے پتہ ہے یہ اور خراب کر دیں گے. اندر اندر بیٹھے ہوئے کتنے میری آنکھوں کے سامنے سے ایسے انڈین لوگ گزرے کہ ان کا آپریشن کر کے ان کو پھینک دیا. ان کو ہاتھ بھی نہیں لگا رہے, کہتے ہیں پہلے پیمنٹ کر. کہتے ہیں پیمنٹ کروں گا, پہلے تو مجھے زندہ تو کر, میں پیمنٹ کر لوں گا. تو نے جو آپریشن کیا خراب کر دی ہے. وہ وہاں پر لاش کرسی میں پڑا ہوا ایک انڈین آدمی تھا, اور میں نا اس سے زیادہ بیمار تھی. میں تجھے کیسے دیکھوں گی, میری خود حالت اتنی خراب ہے کہ میں کیسے میں چلوں, کہ میں یہاں پر کاؤنٹر ہوتے ہیں, ریسیپشن ہوتا ہے, میں کیسے وہاں تک جاؤں تو میں بتاؤں کہ اس کی حالت کیا ہے. کہ میری حالت پہلے دیکھ لو. میں کھڑی چل پھر نہیں سکتی تھی, تو کمزوری ہو چکی تھی بہت وٹامن ڈال کی, وٹامن ڈی کی. تو اس کی وجہ سے نا مجھے ان کی طرف جانا پڑا. اور انہوں نے کیا کیا کہ میرے جسم میں درد ہے نا, تو انہوں نے مجھے انجیکشن دیا, جو انجیکشن کیا نام ہے اس انجیکشن کا, ویلٹرین انجیکشن. ویلٹرین جو جسم میں کریم لگاتے ہیں جہاں درد ہو جائے ہڈیوں میں, تو کریم لگاتے ہیں, وہ انجیکشن مجھے دے دیا. اور بس میرا جسم ہو گیا سن. اب میں چل نہیں سکتی, مجھے پتہ ہی نہیں چل رہا کہ میری ٹانگیں ہیں ہی نہیں, کہ اسے مارے توڑے, مجھے کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا. بس اللہ کا نام لیتے لیتے میں اٹھی اور چل پڑی گھر. اور اس کے بعد مجھے نہیں پتہ چلا میرے پاؤں ہیں نہیں ہیں, میں کیسے اٹھتی ہوں کیسے جاتی ہوں نماز کے لیے, مجھے کچھ علم نہیں. میں نے بولا میرے پاؤں کو مجھے کچھ نہیں, اور کوئی مارے بھی نہ کاٹ بھی دے مجھے سمجھ نہیں آئے, ایسے انہوں نے انجیکشن دے دیا. یہ لوگ ہیں یہاں پر. تو میں نے وہاں میں سکون کی تلاش میں گئی تھی کہ میری ہڈیوں کے درد ٹھیک ہو جائے. تو مجھے نہیں پتہ کیا چیز ہے جس سے مجھے زندہ رکھا ہوا ہے, پر ان کی پوری کوشش یہی ہوتی ہے کہ بندے کو نا پوری طریقے سے اللہ واری سے پاہیج کر دیں. تو یہاں پر پھر بھی میں نے سوچا میں غلط سوچ رہی ہوں. پھر دوسرا ایکسپیرینس کیا کہ یہاں پر چھوٹے چھوٹے جو ملباری ہیں, جو کیرلا کے لوگ ہیں, جو بنگالی ہیں, کہتے توبہ توبہ, کہتے ہم فقیر, ہم مرنے والے ہو جائیں تو ہم یہاں علاج نہیں کرائیں, ہم اپنے ملک میں جا کے علاج کریں. تو یہاں کا سب سے بڑی دنیا کا سب سے خوبصورت ملک ہے یہ. یہاں پر اتنی بڑی بیماری ہے, فراڈ ہے میڈیسن میں. ڈاکٹر ایسے ہیں جس کا کوئی سرٹیفکیٹ نہیں ہے, جو ایسے لگتا ہے ایسے آ جاتے ہیں اور علاج کرتے ہیں, اور پوری طریقے سے انسان کے دانت جو کیوں نہ ہو برباد کرتے رہتے ہیں. پوری طریقے سے دانت اگر کھول لیں نا, دانت کے لیے جائیں تو پوری طریقے سے اس کے دانت جبڑا کمزور کر دیں گے. ایسے میڈیسن ہے یہاں پر, ایسے پیسٹ ہے یہاں پر. میں ایک دانت نکال کے آئی ہوں, ابھی 2 سال ہونے کو آئے, ابھی تک میرے دانت میں اتنا جبڑے میں اتنا درد ہے کہ مجھے لگتا ہے کہ میں نے نہ کوئی نفل ہو گیا نہیں چھوڑا, کوئی نماز ہوگی نہیں چھوڑی. تو روزہ رکھا کہ میرا خون نہیں بند ہو رہا, اور مجھے نہیں سمجھ میں آ رہا اندر کیا ہو رہا ہے. دانت تو نکل گیا, پر مجھے نہیں پتہ اندر کیا گھس گیا, اندر کیا ڈال دیا. یہ ایسے لوگ ہیں یہاں پر. تو نہیں بدل رہے ہیں. اتنا زبردست ملک ہے میں بتا نہیں سکتی. یو ای دا بیسٹ کنٹری ان دا ورلڈ. اور باقی سب صحیح ہے, فرسٹ کلاس. ہر کوئی یہاں پر آنے کے لیے مرتا ہے, تو یہاں پر ایسی ہے نا. میرے خیال میں علاج ہوتا ہوگا جن کے تھوڑے واسطے ہوتے ہوں گے. تو سب سے زیادہ جو کام کرتا ہے یہاں پر سیکسل پوشن, یہ سیکشول پوشن جو ہے یہاں پر سب سے زیادہ ہائی ڈیمانڈ پہ کام کرتا ہے. یہ ہونا تو سب بڑھیا ہو جاتا ہے. تو یہاں پر سسٹر ہیں, یہ بھی اپنا علاج کرتی ہیں, نرسیں ہیں, کیسی ہوتی ہیں ہلتی ہیں, کیسی وہ آتی جاتی ہیں, چمک کرتی ہیں, کیونکہ ان کو پتہ ہے آپ کو فلپینی کے کام کیا ہوتے ہیں. لوگوں کی مراکون ہیں یہاں پر, اتنی ہیلتھی رہتی ہیں, اور ان کا کام ہی ایک ہی ہوتا ہے, یہاں پر آ کے بزنس کرتی ہیں. اور ان
उनको पास कोई शिकायत नहीं होती। 10 20 30 साल वो इस बिज़नेस में रहती हैं कि मर्दों को इतनी हाई लिमिट पे इस मुल्क का ये बिज़नेस ना, औरत और मर्द का जो गंदा बिज़नेस है, इतनी हाई लिमिट पे है ना कि यहाँ पर छोटी छोटी बच्चियाँ होती हैं, बड़ी जवान होती हैं, वो यही सोचती हैं यही बनने के लिए, क्योंकि यहीं इसके बाद ही उनकी खैर शुरू हो जाती है। ये काम होगा तो उनकी लिए आसानी हो जाएगी, एग्ज़ाम में पास होना शुरू हो जाएंगे, अच्छी क्वालिटी के। थैंक यू सो मच, इंशाल्लाह बाय। तो इनके जो होते हैं ये काम, वैराइटीज़, फूड स्टफ्स और हर चीज़ बेहतर होने लगती है। और जब मैं यहाँ पर इनके सेंटर में थी, जो मैंने पहले बताया आपको, जहाँ मैं सेंटर थी कैम्ब्रिज सेंटर में, तो वहाँ पर भी मैं बड़ी ढकी हुई रहती थी, पर्दे में रहती थी ये वो। तो मैं ना, तो मेरा बच्चा ऐसी लाश की तरह पड़ा रहता था। तो मैंने ना, मैं एक तो ये पड़ा हुआ है, दूसरा मैं आज़ाद नहीं हो सकती वहाँ से। मैंने बोला कैसे जादू करके मुझे ऐसे बंद किया हुआ है। तो मैं अपने हस्बैंड को बोलूँ कि मुझे यहाँ से निकाल दे, कहते नहीं इधर ही बैठ। तो अपने बेटे से बोलूँ, तो अपने देखा है मेरा सबसे बड़ा बेटा, ये भी बहुत बीमार रहता है, और छोटा तो भाई हो गया हादसे का शिकार, ये भी बहुत बीमार रहता है। तो मैंने बोला कि मैं ना यहाँ से, मुझे यहाँ बेटे से बोला मुझे यहाँ से निकाल दे, तो वो भी नहीं। तो अचानक से क्या हुआ, मैंने ना अपने कपड़े छोटे करने शुरू कर दिए, दुपट्टा उतार दिया, पैंट शर्ट पहनने लगी। तकरीबन मैं बहुत कोई तो चीज़ होगी, नमाज़ पढ़ी, कुरान ख़त्म किए, पर कोई भी नहीं चीज़ वहाँ पर चल पा रही थी। तो मैंने बोला कि अभी मैं ना कपड़े अपने छोटे करती हूँ, दुपट्टा उतार के देखती हूँ कि मुझे कोई यहाँ से आज़ाद करे, क्योंकि वहाँ पर रात के टाइम ना धंधा शुरू हो जाता है। तो बड़ी ज़ोर शोर से वहाँ धंधा होता है, पैसे और लेडीज़ और सिस्टर्स आना जाना, और यहाँ पर अरब के लोगों का आना जाना, उनकी गिफ्ट्स, उनके सोना, एक दूसरे को प्रेजेंट करना। बस मैं बाहर तकती रहती थी, मैं बोल ना मेरा बच्चा हिल रहा है, ना किसकी दवाइयाँ ऐसी मिल रही हैं, चेंज हो रहा है। बस बाहर मैं धंधा देख रही हूँ और उनकी शफात देख रही हूँ कि ऐसे ठीक हो रहे हैं, ऐसे जा रहे हैं, फटे मरे हुए आते हैं, एक विद इन मंथ बिल्कुल ठीक होके जा रहे हैं। तो मैं ऐसी पड़ी हूँ लाश की तरह। मैं पता नहीं मैं अभी क्या करूँ, मुझे नहीं समझ में आता कि तो मेरी इज़्ज़त वहाँ पर ख़तरे में आ गई थी। तो मेरे लिए ना उन्होंने क्या किया कि ये बहुत बक करती है, हमारी शिकायतें देती है बाहर वीडियोज़ में, तो इसको क्या करें, इसके लिए इसके पीछे भी कोई हम डाल देते हैं। तो इसके मेरे पीछे भी काफ़ी पड़ गए। तो प्यार का इकरार होने लगा, कमरे तक आ गए। अभी मैंने उसका नंबर भी सेव किया हुआ है, और मैं कोशिश कर रही हूँ कि पुलिस स्टेशन में शिकायत दूँ। तो ये मेरे लिए पुलिस स्टेशन भी ऑफ हो चुका है। कोई गूगल्स में जाऊँ, यहाँ पर शिकायत दूँ कि मैं नहीं आ सकती, मेरे पास इतने पैसे नहीं मैं आऊँ जाऊँ, पर यहाँ पर ना मेरे लिए ये भी ब्लॉक कर दिए कि स्टेशन भी नहीं जा पाए। तो मेरे ख्याल में सबका यही प्लान है कि इसको भी बेकार कर देंगे, भी शरीफ ना रहे तो ना बजे बैंड ना रहे, कहते ना बजेगी ना रहेगी बैंड ना बजेगा बाजा। जैसे कि इसका दूसरा मसाला मैं बाद में बताऊँगी, पर मैंने अलग मसाला बता दिया। तो रहेगी तो मैं तो इन्होंने ऐसे मेरा हशर किया वहाँ पर। तो मैंने क्या किया, मैंने भी पैंट शर्ट पहनना शुरू कर दिया। तो ऐसे में आपको पता है मेरी एक मौत की तरह ये हिस्सा, फिर भी मैंने किया कि बस, फिर जो इनकी आंखें दरिंदे की तरफ, कहीं औरत ख़राब हो गई, काफ़ी देर से ऐसे पड़ी हुई है। तो तब वहाँ पर जाके कहते अब ये बाहर भी निकाल दो ना इसे, ये यही कपड़े पहनेंगे, इसको अच्छी तरह लत पड़ चुकी है, ये नहीं जी सकती इनसे कपड़ों के बिना। इतनी मैंने फ़ैशन वहाँ पर कपड़े अपने छोटे करने लगी, तो मुझे वहाँ से निजात मिली। तो बेटा तैयार हो गया, ठीक है मैं लेके आता हूँ। और हस्बैंड वहीं पर, क्यों वहाँ पर बहुत ज़्यादा फ़िलिपीनी है, उनका जादू ऐसा है कि ऐसी खूबसूरत औरतें, जब कोई पेशेंट आता है ना, उसके रिलेटिव्स आते हैं विज़िटिंग के लिए, तो सबसे दुनिया के खूबसूरत जो नर्स है ना, वो वहाँ पर पेश करते हैं। तो कमज़ोर हो जाता है, ना शिकायत कर सकता है, ना कुछ बुरा बोल सकता है, बस वो औरतों को तकता रहता है और आराम से बाहर निकल जाता है। तो इनकी बहुत हैवीली पोर्शन ये रहता है कि वो सबसे ज़्यादा सेक्सी और ख़ूबसूरत जो फ़िलिपीना है ना, वो ज़ाहिर करें, और ख़ास जो बहुत ज़्यादा पावरफुल लोग होते हैं। मेरा हस्बैंड कोई छोटा आदमी नहीं है, पर वो बोल नहीं सकता इसके लिए कुछ, क्योंकि इसके घर में भी फ़िलिपीना है, अच्छे खासे वो बंद हुआ है, वो आवाज़ नहीं खोल सकता फ़िलिपीनी के लिए। ये इसकी बात है, ये इनका जादू है, ठीक है। तो मैंने ना, ये जो कैम्ब्रिज सेंटर है, ये पूरे एक जादू का सिस्टम है, इसी में चल रहा है पूरा। यहाँ के जो अरब है ना, पूरी तरीके से इनके कंट्रोल में, कुछ नहीं कर सकते। तो ये रही बात इनकी, छोड़ो जाने दो। जो मैं अपनी बता रही हूँ, जो मैं अब मेरी जो हालत हुई है ना, वहाँ से मैं बंदा भी लेके आई हूँ, उसने मेरा पीछा यहाँ तक किया है, और ज़बरदस्ती शादी के लिए, और हर जगह हर सिस्टम में फ़ोर्स किया जा रहा है कि मैं उससे शादी करूँ।
وہ خود ایسا ہے، میں بول تو اگر آئے میرے پاس نا تو یہ سمجھ جا میں تیری قتل تیرا پکا ہے میرے ہاتھ سے، اور میں تیرے سارے بھائیوں کا خون کرنے کے لیے تیار ہو جاؤں گی۔ یہ بہت پاورفل آدمی ہے، بہت ہی امیر ہے، اور بس یہ انہی کا ایک پلان ہے، انہی کا حصہ ہے کہ اس کو خراب کر دیں عورت کو، پھر کچھ بچے گا نہیں، بچے بھی مر جائیں گے اور یہ بھی رنڈی بن جائے گی باہر۔ تو اس طرح سے یہ مجھے انہوں نے پکڑا ہوا ہے، اور میں نے نمبر بھی ادھر ڈائل اپنے میرے واٹس ایپ میں پھر سے آیا ہوا، اور میں نے اپنے واٹس ایپ میں اس کا نمبر رکھا ہوا ہے، اور یہ لگاتار فلپینوں کو پیسے دیتا ہے، اور یہ میری ساری سیکریٹس جو ہے نا بتاتے رہتے ہیں۔ بھائی فلپینی مسکین لوگ ہوتے ہیں، ان کو کچھ نہیں پتہ، ان کو پیسے چاہیے، اور کچھ بھی نہیں چاہیے، پیسے چاہیے، بیوی بھی نہیں چاہیے، بچے بھی نہیں چاہیے، پیسے چاہیے ان کو۔ تو یہ نا ایسے لوگ ہیں، تو یہ انہوں نے میرا سامان کافی دیر تک غائب رہتا ہے، میرے کپڑے، میرے دوپٹے کافی دیر کے بعد مجھے ملتے ہیں۔ تو میں نے سوچا نا کہ کچھ بات ہے، میرے جانے کے بعد کوئی بات ہوتی ہے یہاں پر، کہتے اس کا بچہ ٹھیک ہو گیا تو پھر یہ دروازہ نہیں کھولی ہمارے لیے، یہ بچہ بیمار ہی رہے تو یہ سسٹروں کا آنا جانا رہے گا، اس کے پیچھے ان کمینوں کا آنا جانا رہے گا جو اپنے مقصد کو پورا کرنا چاہتے ہیں۔ میرے بڑے بیٹے کو بھی بیمار کر دیا، اس کی گاڑی اچھی طرح سے خراب کر دی ہے تاکہ اس کا بھی ایکسیڈنٹ ہو جائے اور یہ بھی اسی طریقے سے لاش بن جائے۔ یہ بہت بڑا ایک ان کا پلان ہے، میرے پیچھے ہمیشہ رہتا ہے۔ تو میرے بچے کے جو ٹریٹ ہے، یہ ٹریٹ سے پتہ چل جاتا ہے کہ یہ پوری کوشش میں، یہ دوائی، یہ دودھ دینے کے بعد پوری کوشش، اگر اس کے بعد نا اس کی جو موشنز لگیں گے، میں وہ پیمپرز دکھاؤں گی آپ کو کیسے لگاتار موشنز ہوتے ہیں، کہ پوری کوشش یہ کہ مر جائے۔ اور پھر یہاں پر گورنمنٹ کی طرف سے، فارمیسی کی طرف سے، جب میں نے ان سب سسٹر کو بند کر دیا تو یہاں سے لوگ آئے گورنمنٹ کی طرف سے کہ تمہاری میڈیسن، تمہارا سٹف آ چکا ہے۔ تو سٹف میں نے دیکھا تو صرف ایک موشن کی میڈیسن آیا، کہتے اس کو موشنز نہیں ہو رہے، یہی کمپلین لکھا ہوا ہے، یعنی کہ اس کو مار دو اچھی طرح سے، موشن کرتے کرتے مر جائے۔ گورنمنٹ کی طرف سے ان کو کوئی بھی اس بات سے یہ کوئی بھی غرض نہیں ہے کہ مرتا ہے مرنے دے، کیا یہ۔ تو بہت لوگ مر رہے ہیں یہاں پر، حادثے ہوتے ہیں، فیملی تباہ ہو جاتی ہے، ایک حادثہ ہوتا ہے 10 یہاں پہ عربی لوگ مرے جاتے ہیں۔ تو ایک حادثے میں عورتیں، لڑکیاں ہوں، پہلے انہیں خراب کرتے ہیں، ان کا دین چھینتے ہیں، پھر جب بندہ اللہ سے باہر ہو جائے نا تو وہ کچھ بھی کر سکتا ہے، پھر اس کے ہاتھ سے ہر چیز ممکن ہو جاتی ہے۔ پہلے اس کو دین خراب کرنا ہے، اسے کفر میں لے کے آنا ہے، اس کو پیسے دینے ہیں، اسے پیسوں کا لت دینا ہے کہ تو اتنے مزے میں، وہ جب وہ کفر میں آ جائے کہ ہم پیسوں کے لیے اللہ چھوڑنے کے لیے تیار ہے، پھر اس کے بعد اس کے پر زبردست حملہ ہوتا ہے، حادثہ ہو جاتا ہے اور ختم، بات ختم، وہ لاش بن کے رہ جاتا ہے پوری زندگی کے لیے۔ تو یہ ان کا پلان ہوتا ہے، ان کا یہی ہے کہ انسان کو کافر بنانا ہے۔ کیسے کافر بنانا ہے؟ اس ملک میں آ جاؤ، سچی سے، آسانی سے، اور ایسے پیسے دے دے کہ انسان کو ایمان غرق کر دیں گے۔ یہاں پر ابھی اذانیں نہیں ہوتی ہیں، کچھ نہیں ہوتا، تو یہاں پر سارے جو انڈیا کے لوگ ہیں نا بہت پسند کر رہے ہیں یہاں پر آنا، بلکہ ایک ہلکی سی سریلی آواز میں یہاں پر اذان ہوتی تھی، وہ بھی بند کر دی۔ مسجدیں خالی ہیں کہ یہ گناہ کافی ہے؟ یہ نہیں، یہ چھوٹا سا گناہ ہے کہ یہاں کی ساری مسجدیں ایک قبرستان بن چکی ہیں، کیونکہ یہ چھوٹا کافی ہے نہیں، اس کے اوپر کوئی اندر نہیں آئے، کوئی نماز نہیں پڑھے، اگر نماز پڑھے تو اس پہ حکم کرونا کی، اس کو یہ پٹیاں، اس نے یہ کیوں نہیں کیا، اس نے کیا کہتے ہیں، کیا کہتے ہیں جو یہ فیس ماسک کیوں نہیں لگایا، اس نے یہ کیوں نہیں لگایا، اس نے وہ کیوں نہیں لگایا، ہزاروں باتیں، اور اس پہ سوال تباہ کر دیتے ہیں اسے پیسے لے لے کے۔ تو یہ کچھ نہیں کر رہی ہے، ہلکی سی باتیں ہو رہی ہیں یہاں پر، یہ سب ایک دوسرے سے ملے ہوئے ہیں، یہاں پر کوئی بھی نہیں ہے کہ ایسے، سب ایک دوسرے سے ملے ہوئے ہیں۔ تو انشاءاللہ جب اس کی ایموشنز ہوں گے نا، اسپیڈ میں جب شروع ہوں گے تو میں بتاؤں گی کہ کس طرح سے یہ بچہ کمزور ہے ابھی تک۔ یہاں پر سینٹر میں بھی رکھا تو اس کو ایک دو میڈیسن دے کے اس کو بے انتہا موشن کی میڈیسن دیتے رہے، اور اس کا جب نیچے کا حصہ صاف کرنے پہ، بار بار صاف کر کے اس کا پورا حصہ جو اچھی طرح سے نا زخمی کر دیا، اور روتا رہا، اور میرے پاس کوئی حل نہیں تھا ننگے ہونے کے سوائے کہ میں وہاں سے آزاد کیسے ہوں۔ پتہ چل گیا کہ عورت ابھی بیکار ہو چکی ہے، ننگی ہو چکی ہے، ابھی مذہبی نہیں رہی، تو اس کو وہاں سے تو کوئی نہ کوئی وسیلہ بن چکا میرے لیے کہ یہ ہر وقت انسان کو جادو میں رکھتے ہیں، بہت بڑے ٹائپ کے یہاں پر کفر اور جادو ہوتے ہیں۔ تو ابھی حال میں تقریباً 2 مہینے پہلے میں سے 8 انجیکشن لگوا کے آئی ہوں بوٹکس کا، تو اس کے اعصاب جو اس کے یہ جو مسلز ٹھیک ہو جائیں، اس کے یہ ہوا کہ اس کا ہاتھ بالکل ہڈی کی طرح سوکھ گیا اور جم گیا، ابھی کھلنے کے لیے تیار ہی نہیں، پہلے تو کھل رہا تھا۔ یہاں کے چکر لگائیں گے تو آپ کا کچھ بھی نہیں بچے گا، شاید آپ کا بچ جائے، میرے ساتھ ہی ایسا ہو رہا ہے، شاید میرے پیچھے ان کی دشمنی ہے، ان کا انتقام ختم نہیں ہوتا۔
یہ میرے پیچھے سے کچھ رہتا ہے ہمیشہ ان کو یہ جیلس، کیونکہ میں جب یہاں پر سینٹر میں بھی جاتی تھی قرآن پڑھنے تو یہ وہاں سے بھی مجھے نکال دیتے تھے کہ واپس ہو جا، اپنے گھر کی طرف چلی جا، نہیں تو تیرے بیٹے کو تیرے بیٹے کے ساتھ ہم وہ کریں گے جو تم نے سوچا بھی نہیں ہوگا۔ تو میں نے سوچا یہ کیا، پھر بھی میں جاتی رہی، پھر بھی جاتی رہی، عجیب عجیب سے حادثے ہوتے رہے۔ پھر اندر کے جو ہے نا، اندر کے جو ٹیچر ہیں وہ میرے لیے بہت سخت ہو گئی، کہتی تو یہاں سے پار نہیں ہوگی، تو یہاں کے کوئی بھی جو جزو ہے نا، جو قرآن جو پا رہے ہیں تو پڑھ، یہاں سے نہیں نکل پائی۔ پھر بھی میں جھیلتی رہی، پھر بھی کہتی نہیں، اتنا مجھے ذلیل کرتے تھے، اتنا ذلیل کرتے تھے کہ میں نا وہاں پر خون کے آنسو رو رو کے نکلتی تھی۔ تو اس کے بعد جب میں آ کے رو رو کے جب میں سو جاتی تھی تو میں خواب میں بھی یہ دیکھتی تھی کہ تیرے دونوں بیٹوں کو یہ مار ڈالیں گے، کہ دشمنی تجھ سے ختم نہیں ہونے والی۔ تو میں نے سوچا یہ کیا ہو رہا ہے، تو میں حیران ہو گئی کیوں ایسا ہو رہا ہے۔ تو پتہ چلا کہ میں نے کسی ٹائم میں آپ بھی دیکھ سکتے ہیں فیس بک میں جا کے کہ میں نے ایک بات لکھی تھی ان کے لیے، ایک بات لکھی تھی بہت پرانی، تقریباً 20 سال یا 22 سال پرانی بات ہے یہ۔ اس ٹائم سے لگے ہوئے ہیں میرے بڑے بیٹے کو، بہت دور دور حادثے ہوئے ہیں اس کے ساتھ، اس کا عشق چلا ہے سعودیہ کی لڑکی کے ساتھ، وہ بھی ایک بہت بڑی ٹیررسٹ تھی، تو بہت بڑی دھندے میں اور بہت بڑی برین واشر جو کہتے ہیں، جو انسان کو کفر میں کھڑا کر دے۔ میرا بیٹا نماز پڑھتا تھا، قرآن پڑھتا تھا، اتنی اچھی تجوید کی اس کے احکام ہیں کہ میں جاتی تھی سینٹر میں تو میرے ایسے نہیں ہو پائے۔ تو یہ سب بھول گیا، ایک لڑکی کے پیچھے ایک بڈھی سی عمر کی لڑکی تھی، اور سننے میں آیا کہ وہ بھی برین واشر تھی۔ برین واشر کا مطلب کہ خلاف جو ہو، اپنے ملک کے خلاف جو کچھ بھی حد تک جائے، یعنی کہ کچھ بھی کرنے کے لیے، اگر یہ ہوٹلوں میں بھی چلنے کے لیے تیار ہو جائے، کسی مرد کے ساتھ جانے کے لیے تیار ہوتے تو اس کے لیے برائی بات نہیں تھی۔ حالانکہ وہ اتنی امیر تھی، اس کی ماں، اس کی بہنیں ساری اچھی تھی، پر نہ یہ حصہ بھی ایک پلان تھا۔ وہ کیسے پلان تھا میں بتاتی ہوں۔ جب میرا بیٹا اس سے واٹس ایپ میں بات کرتا تھا، وہ اس سے شادی کے لیے تیار ہو گیا تھا، ایک سعودی لڑکی تھی، تو پھر میں نے بولا ٹھیک ہے اگر تو تیار ہے، بڑی عمر کی بھی ہے، مجھے مشکل نہیں ہے، میں کیا کروں، تیرا پیار ہو گیا تو میں کیا کروں، میں اس کا واٹس ایپ مجھے دے دے۔ جب یہ رات کو دیر سے آتا تھا تو اس کے واٹس ایپ میں مجھ سے واٹس ایپ میں آتی تھی تو کہتی وہ مر گیا۔ میں بولا کیوں ایسا کہہ رہی ہے، کہتی کہاں ہے وہ، وہ باہر ہے اپنے دوستوں کے ساتھ، تو ہی تو نہیں اس کی پوری دنیا، اس کے دوست بھی ہیں، کہتی میری ایک ہی دعا ہوتی ہے وہ مر جائے، اور بحثی سے باتیں کر کے کہتی وہ کب مرے گا، کہتی میرے دل کو سکون ہوگا، تو بعد میں وہ ڈیلیٹ کرتی رہتی ہے ہر میسیج، اور مجھے اس موبائل کا اتنا علم نہیں کہ میں وہ میسیج کیسے واپس لے کے آؤں۔ تو میں ایسے کہتی کہ یہ تیری اپنے بیٹے کو کہتی کہ یہ تیرے لیے اچھی طرح، یہ تیرے لیے اچھی نہیں، تیری جو بدوی تیرے لیے بدوی مانگتی ہے، تو کہتے نا برین واش کر دیا۔ وہ کافی دیر تک اس کے لیے اسپیکر میں رہتا اور سو جاتا، اور یہ کیا جادو کرتے، ٹونے کرتے، میں کہہ رہی ہوں نا کہ کوئی بھی لمٹ تک جا سکتی تھی۔ تو اچھی طرح سے پھر اس کو دوسرا آدمی مل گیا میرے بیٹے کے سامنے، اس کا دل ابھی زخمی کرنے کے لیے خوبصورت آدمی مل گیا، تو اس کے ساتھ جانے لگی، اور یہ 7 سال تک چھوٹے کلاس میں، میرے خیال میں 10th میں اسے عشق میں پڑا ہوا، 7 سال اس کے تباہ کیے۔ تو وہ تو میرا بیٹا سیریسلی اس کے پیار میں تھا، لیکن وہ کھیلتی رہی، اس کے سامنے دوسرا مرد لے کے آئی اور اس کے ساتھ جانے لگی ہوٹلوں میں، کہنے لگی کہ تو کالا ہے، تو بس صورت ہے، اور مجھے خوبصورت مرد چاہیے جو سفید ہو۔ تو وہ اس کے ساتھ جانے لگی، اور میرا بیٹا الگ سے ٹینشن میں آ گیا۔ اس کے بعد نا کہ یہ میرا چھوٹا حادثے میں آ گیا، اور ابھی ڈیوٹی میں بھی لے کے اس کے بہت سے ٹینشن کریٹ کر رہے ہیں میرے بیٹے کے لیے، تاکہ یہ ڈیوٹی چھوڑ دے، کام چھوڑ دے۔ اور میں بتاتی ہوں یہ سب ہوا کہ آپ خود جا کے فیس بک میں جا سکتے ہیں، بہت 20 سال پہلے، کہ اتنی دیر سے اس انتظار میں کہ کس طرح سے اسے برباد کریں۔ تو آپ فیس بک میں جا سکتے ہیں، پتہ کر سکتے ہیں کہ میں نے کسی بہت امیر باپ کی بیٹی کو ایک بات کہہ دی، اور مجھے یہ علم نہیں تھا کہ اس کی بیٹی ہے، کہ میں نے پردہ کے لیے کہہ دیا، کہ میں ابھی تک ایسے کہتی رہتی ہوں، پر ابھی انہیں چھوڑ دیا، میں توبہ میں نہیں کہوں گی دوبارہ۔ تو میں نے ایک بات لکھی، پر انہوں نے اپنی بچی کو خود تباہ کیا، اتنا پریشر دیا کہ وہ پتنی میرے خیال میں وہ اچھی خاصی اس کا ذہنی جو توازن ہے کھو چکی ہے، اور وہ کہتے ہیں پتنی کوئی گمسم سی جگہ پہ بیٹھی رہتی ہے، کسی سے بات چیت نہیں کرتی۔ تو میں نے بولا میں نے تو ایک بات لکھی تھی، لیکن تم نے اس کو اتنا بڑا کیا کہ وہ ایک اس کے لیے ٹینشن بن چکا۔ کوئی رئیس کی بیٹی تھی، اور میں نے مجھے معلوم تھا، مجھے اتنی خبر تھا کہ یہ امیر کی بیٹی ہے، پر مجھے یہ نہیں پتہ تھا یہ اس کی بیٹی ہے، جو دبئی کا شیخ ہے نا، اس کی چھوٹی بیٹی کو میں نے کچھ ایسا لکھ دیا
کہ اگر تم تھوڑا سا ڈھکا ہوئے ہو جاؤ تو پھر لوگ انہیں دیکھ کے وہ بھی ایسے ہی کریں گے، کیونکہ وہ نقل کرتے ہیں، امیروں کی نقل کرتے ہیں۔ بس یہ کہہ کے میں نے بند کر دیا، اس کی وہ دن ہے، آج کا دن میری زمین ہلی ہوئی ہے۔ تو میرا ایسا مقصد نہیں تھا، نہ میں ایسا مطلب تھا، مجھے بعد میں پتہ چلا، یہ میرے کو پتہ چلتا کہ ان کے لوگوں کے بارے میں آتا ہے کہ ایسے عیاش لوگ ہیں کہ میرے خیال میں پوری دنیا میں کوئی نہیں ہو سکتا۔ تو آپ خود دیکھ سکتے ہیں اس کے باپ کو، ایک بوڑھے عمر کا آدمی ہے، وہ کیسی عورتوں کے ساتھ بیٹھتا ہے، آپ خود دیکھ سکتے ہیں سب کچھ۔ تو میں نے جب بات بول دی، مجھے پتہ نہیں تھا، میں نے توازن نہیں کیا کہ یہ بات میں نے کسے بول دی، تو یہ پوری دنیا، یہ تو ہیں پوری دنیا ٹھیک کر سکتے ہیں اور تباہ کر سکتے ہیں۔ میں نے ان کو کہہ دیا، وہ ٹائم آپ کا ٹائم ہے، میرا بیٹا لوز ہوا ہے، وہ اس کے پیچھے ایسی جو لڑکیاں پڑی ہیں ایسی لڑکیاں ہیں تباہ کن، تو وہ بھی بالکل طریقے سے خراب ہوا ہے، اور میرا چھوٹا بھی خراب ہوا ہے، باہر رہتا ہے پوری رات۔ اور میں بھی یوٹیوب میں ویڈیوز بناتی رہتی ہوں، یہ وہ، میں ایک سچ بات لے کے آتی ہوں، بالکل ایک حقیقت بات کہتی ہوں کہ پتہ کر لو۔ تو میری ایک بات تو تھی، بات پر انہوں نے اس بات کو اتنا بڑا بنا دیا ہے کہ مائیں اور بیٹیاں پوری دنیا اتنا ایسے ٹاپک میں اسے لے آئے کہ جہاں میں جاؤں نا تو یہ بات ہو رہی، کہتی تو نے ایسی بات کیوں کی؟ کہتی ہم سب بے پردہ لوگ ہیں، ہمیں پردہ پسند ہی نہیں ہے، دوپٹے اٹھا، میں نے تو تمہیں کیسا کچھ کہا نہیں، پھر بھی دیکھو اللہ کے کرم سے میں کھڑی ہوں، لیکن انہوں نے ایسا مجھے ٹارچر کیا، اور میرے چھوٹے ایسا ٹینشن میں تھا اسکول میں بھی نا، تو اس کو اچھی جگہ دور لا کے اس کو بھی اچھی طرح پٹوائی کی، دونوں ٹینشن میں تھے اسکول میں نے جب تک اسکول پورا کیا، ان کو ایسے ٹینشن دیے، ایسے مارکس دیے، اور دوسروں کو جو کمزور اور پاگل لڑکے تھے ان کو اچھے ہائی مارکس میں پاس کروا دیا، اور اس کو کمزور رکھا ہمیشہ، اور گھر میں آ کے کہتے اماں میں نے اتنی محنت کی ہے کہ اور مجھے اس سے مارکس نہیں ملے، مارکس سے تو کام ملتا ہے، مارکس سے ہی تو اچھی جگہ کی نوکری ملتی ہے۔ تو چھوٹے کے ساتھ تو بہت زیادتی ہوتی رہی، تو جھیلتا رہا، وہ بہت صابر ہے چھوٹا، یہ جو بڑا بستر میں پڑا ہے اس کے صبر کا انتہا نہیں ہے۔ تو یہ جو بھی اسکول میں ہوتا ہے وہ بالکل ایسے جیسے کہ کچھ ہوا ہی نہیں، کہتے ہیں اماں یہ جو پڑھائی کتابیں ہیں ان کو آگ لگا دیں، میں نے بیگ نہیں پکڑنا جب اسکول سے آتا، تو میں یہ سمجھ سکتی تھی، میں بھی جب باہر جاتی تھی تو میری بھی حالت سے کرتے تھے کہ تو نہیں نکلے گی، تو نہیں پاس ہوگی، کہ میں نا، تو میں اللہ کے کرم سے بس کیسی بچی ہوں مجھے نہیں پتہ کہ انہوں نے مجھے اتنا ٹارچر کیا، میں نہیں بتا سکتی کہ میرے صبر کی انتہا کیا ہے۔ تو لوگ حدیث سناتے ہیں گھنٹے گھنٹے بیٹھ کے، یہ سناتے ہیں وہ سناتے ہیں، تو کوئی یہ نہیں سناتا کہ یہی تو ہیں حکمت والے، یہی تو ہیں پوری دنیا انہوں نے پکڑی ہے، اگر یہ ایسے کر دیں تو ہمیں اتنی تھکن کرنے کی ضرورت نہیں پڑے گی، ہمیں اتنی حدیث سنانے کی ضرورت نہیں پڑے گی، ہمیں اتنی محنت کرنے کی ضرورت نہیں پڑے گی، اور کوئی سنے گا بھی نہیں۔ کیوں سنے گا جب یہ جو بڑے لوگ ہیں وہ نہیں چاہتے، کیوں سنے گا؟ ٹھیک ہے، میں اگر کل ویسے بتاؤں کیوں اپنا دماغ خراب کروں کہ کوئی سنے گا ہی نہیں۔ جو امریکن ہے نا، ان کے اوپر اتنے عذاب ٹوٹے ہوئے ہیں، اتنی بیماریاں چڑھی ہوئی ہیں، تو وہ مجبوری کہتے ہیں چلو ابھی یہ مسلمان بن کے دیکھتے ہیں، ٹرائی کرتے ہیں 1-2 مہینے، بس ٹھیک ہوتے ہیں، ٹھیک نہیں ہوتے پھر ہم اپنے مذہب میں واپس آ جائیں گے۔ تو میجیکل وہ سوچ رہے ہیں پوشن، وہ ادھر آ رہے ہیں دیکھ رہے کہ وہ نہیں ٹھیک ہو، پھر واپس کافر بن جاتے ہیں۔ تو ان کو یہ خبر ہونی چاہیے، ہمارا رب ایسا نہیں ہے کہ تم ایسے آتے ہو ہم ٹھیک ہو جاؤ گے۔ تو ان سوچتے ہیں کہ چلو اب یہ آزما لیتے ہیں، اتنی مصیبت میں آ جاتے ہیں، اتنی عذابوں میں، اتنی بیماریوں میں مبتلا ہو جاتے ہیں، کہتے ہیں اب چلو یہ آزمائیں۔ یہ تو خود ایک آزمائش ہے۔ ہمیں جو نبی تھے، کتنے اصحابی تھے، وہ کیسے آزمائش سے گزرے، ان کو یہ کیسے گمان ہے کہ یہ ادھر آئیں گے وہ ٹھیک ہو جائیں گے، شفاعت پائیں گے، بالکل ٹھیک درست ہو جائیں گے، اور اس کے بعد پھر نا ہم اللہ شروع کر دیں گے، جو نہیں ٹھیک ہوتے واپس اپنے مذہب میں چلے جاتے ہیں۔ تو یہ کیسے ان کا گمان ہے، اس کے یہ گمان کیسے دور کریں؟ ٹھیک ہے، نمازیں حفاظت کرتی ہیں، انسان کو مضبوطی دیتی ہیں، انسان کو مضبوط کرتی ہیں، لکی کرتی ہیں کہ وہ لکیسٹ ہو جائے، اس کے پاس دولت کھلنے لگے، اس کے پاس ساری بیماری دور ہونے لگ جائیں۔ یہ کہاں پر تھا، یہ کس نے بولا؟
تو میں نا کافی لیٹ بناتی ہوں، ایک بناتی ہوں، پر میں اچھی خاصا اسٹاک اپنے اندر جمع کر لیتی ہوں. تو میں سوچتی ہوں بتا دوں اگر میں مر گئی تو یہ سننا ضرور، اور سب کو فائدہ ہوگا، کیونکہ یہ ہو رہا ہے. ہم اتنا کھپ رہے ہیں سنبھال رہے ہیں بتا رہے ہیں، پر کوئی فائدہ کیوں نہیں ہوتا؟ کیونکہ فائدہ ہوتا ہے جب بڑے لوگ جب رولز بنا دیں نا تھوڑے سے، تو ان کی جرت نہیں ہو سکتی، ان کی جرت نہیں ہو سکتی. تو میں نے نا مجھے پتا تھا کہ بڑی آدمی کی بیٹی، پر مجھے نہیں پتا تھا میرا حشر یہ ہو جائے گا. میں اس کو سنا دوں ایک بات کہ اگر تم پردے میں آ جائے تو ہم تو خود بخود اپنے آپ کو ڈھکا لیں گے. تو میں ایک بات ایسی کہہ دی، وہ ایسا عذاب بن گئی میری زندگی میں، جیسے زہر کھول دیا کہ اب انہوں نے سوچا جب تک اس سب کو ختم نہ کر دینا انہوں نے چین نہیں لینا. اور تو میرا ہم سفر ہو یا میرا ساتھی ہو، میرا دوست ہو، میری دوست ہو، جو بھی ہو، وہ بھی مصیبت میں آ جاتا ہے. تو فی الحال میں بالکل اکیلی ہوں، کوئی دوست نہیں، کوئی پڑوسی نہیں ہے، تو اکیلی ہوں بالکل. تو سوچتی رہتی ہوں یہ میں کسے صحیح کروں، سچی سے کون سا میں رول صحیح کروں، کیا میں بتاؤں، کون سی حدیث بتاؤں. تو یہ اپریشیٹ کی بات ہوتی ہے نا، گندگی کو اپریشیٹ کرتے ہیں، بے حیائی کو اتنی اعلیٰ درجہ میں، جیسے کہ خدا ہے وہ. ٹھیک ہے، کوئی بھی ابھی شریف نہیں ہو سکتا، کوئی بھی ابھی ایسے نہیں ہو سکتا. کیوں نہیں ہو سکتا؟ کیوں نہیں ہو سکتا؟ کہ جو ننگا ہوگا، بے حیا ہوگا، اس کی شفاعت شروع کر دیں گے، ان کو بچے کو ان کو ٹھیک کر دیں گے، ان کے گھر کو ٹھیک کر دیں گے، ٹینشن میں نہیں آئے گا. خود دیکھ رہے ہیں نا ہر جگہ، کھانے میں بے ادبی، باتوں میں بے ادبی، ماں باپ کی بے ادبی. اور اینی ویز میں بتا دوں نا، میں دوسری جگہ آ کے بتاؤں گی، یہ جگہ اس کی نہیں، ان باتوں کی نہیں. یہ باتیں، یہ جگہ صرف میں شکایتیں کروں گی، ادھر آپ کو عجیب سی باتیں بتاؤں گی کہ یقین کریں کہ یہاں پر یہ جو میں بتا رہی ہوں سب سچ ہے. مانیں یا نہ مانیں مرضی ہے آپ کی، پر میں جو بتا رہی ہوں نا، خود ہی آ کے یہاں پر آبزرو کرو، شاید میں نہیں رہوں دنیا میں. تو یہ کوئی میرے ابھی سا مسئلہ نہیں ہے، میں 20 سال سے میں مصیبت میں ہوں. جن کا یہاں پر دوسرے لوکل جو عربی، ان کا حصہ ہے نا بننے کے لیے، وہ اس سارے حصے سے میں محروم ہوں. اسی کی وجہ سے ان کا غصہ نہیں ختم ہوتا کہ تم نے ایسی بات کیوں کی. تو میں نے ابھی میں مر بھی جاؤں، میں یہی بات کہوں گی کہ مین پورشن تم لوگ ہو. جب تم لوگ خرابی کو پسند کرتے ہو تو اچھائی بن نہیں سکتی. اگر خراب میں طاقت ہوتی تو یہ امریکہ کے لوگ مسلمان نہ بنے، چائنا، فلپینی اپنا دین نہ چھوڑیں. وہ تھک چکے ہیں، کچھ سلنڈر کر دیتے ہیں، کچھ ویسے ہی رہتے ہیں، کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا کیا کریں، کہاں سے جائیں، کہاں سے نکلیں. تو اگر یہ طاقتور ہوتا تو پوری دنیا اس حصے میں کھڑی ہو جاتی. ٹھیک ہے، بے حیائی کرتے ہیں، مصیبت ٹوٹتی ہے، عمرہ کے لیے چلے جاتے ہیں. یہاں تک میں نے یہ بات بھی سنی ہے، کہتی ہے اگر تو قتل بھی کر لے نا، کسی قتل کر لے، ہاتھ پاؤں توڑ دے، پھر جا کے کہتے ہیں جو یہ مکہ مکرم ہے یا کوئی عمرہ کر لے تو ایسا ہو جائے گا جیسے کہ تو ماں کے پیٹ سے نکلا ہے، بالکل صاف. وہاں کا حجر اسود ہے نا، کہتے ہیں کہ وہ دیکھ لے، قتل کر لے، پاؤں توڑ، بس وہ دیکھ لے چلا جاؤ تو بالکل تیرا گناہ وہ پکڑ لیں گے. ہنستے ہیں سارے، مذاق بنا کے رکھا ہوا اللہ کے گھر کو، وہ حجر اسود کو، کہ ہنستے ہیں، کہتے ہیں تو قتل بھی کر لے، ادھر جا کے 2 آنسو بہا لے، کہتے وہ معاف کر دے گا. کتنی عورتیں یہاں پر استعمال کرتے ہیں، پھر ان کو اپاہج کر کے چھوڑ دیتے ہیں کہ تو جائے گی ہمیں چھوڑ کے، ہماری زندگی سے تو نکلے گی، پر تو اپاہج ہو جائے گی، تیرے پاؤں نہیں رہیں گے، تیرے ہاتھ نہیں رہیں گے. پھر ان کو دل تھوڑا سا دھڑکتا ہے، کہتے ہیں ہم حجر اسود میں ہو کے آتے ہیں، ہمارا اللہ گناہ معاف کر دیتا ہے. کہتے ہیں ہم بس وہاں سے عمرہ کرتے ہیں، پھر ہم آرام سے جیتے ہیں، ایسے کہتے ہیں. تو انہوں نے جو مکہ مکرمہ کو نا مذاق بنایا ہے. تو کتنی عورتیں یہاں پر اس کی حالت ایسی کرتے ہیں، زنا کرتے ہیں اس کے ساتھ، کہ اس کو نشے میں لاتے ہیں، اس سے زنا کرتے ہیں، پھر اس کو عادت پڑ جاتی ہے اور وہ اپنے گھر سے، اپنے بچوں سے محروم ہو جائے گی، ختم، چھوڑ دی اپنے گھر کو.
اس دھندے میں لگ گئی، اب اس کو دل نہیں ہے گھر میں. کیسی عورتوں کو میری آنکھوں کے سامنے، میرے سامنے میرے خاص لوگوں نے یہ مثال بتائی، کہتے ایسے عورتوں کو گمراہ کرتے ہیں، گھر گھر جا کے دیکھتے ہیں کہ اس کے گھر میں یہ روٹین ہے. آپ سمجھ رہے ہیں آپ کی پڑوسن ہے اچھی، سلام دعا بہت ضروری، پڑی ہوئی ایک دلال نکلی، اچھی طرح سے روز آ کے بیٹھ کے اس کی کمزور کرتی ہے، اس کے بچوں کو اس کی روٹین سمجھتی ہے. آرام سے اس نے بالکل جیسے مکھن سے باہر نکال کے عورت سے، شریف عورت کو ایک گندے مقام میں کھڑا کر دیا. اس کی کوئی سزا نہیں ہوتی، پرفیکٹ چل رہی ہے، وہ بالکل صحیح کر رہی ہے. تو بڑے بڑے ہاتھ ہوتے ہیں اس کے پیچھے، پولیس آفیسر ہوتے ہیں اس کے پیچھے، وہ شرم نہیں آتی ان کو. میرے پیچھے کتنی دیر سے یہ آدمی پڑا ہوا، کیوں پڑا ہوا ہے؟ میرا بیٹا دیکھا کہ یہاں کیا ایج ہے اس کی، اور اس کی کیا ایج ہے، اس کی لمبائی دیکھ رہے ہیں، اس کی ایج کیا ہوگی. میرا جو بیٹا ہے اس کی ایج کیا ہوگی. ٹھیک ہے، میری عمر پتہ ہے کیا ہے. ایسی حرکتیں بس کہ تو جوان لڑکی ہے، ایسی حرکتیں دلوا رہے ہیں تاکہ یہ بہک جائے، بھٹک جائے. میں نے سوچا ہے، میں نے ابھی بڑے بڑے جو ہے چاقو خنجر لے کے رکھنے ہیں، کیونکہ میرا بیٹا جاتا ہے، وہ بھی بھٹکا ہوا ہے، اس کو ہوش نہیں ہے. یہ تو ایسے کسی کو چھوڑتے ہی نہیں ہے، تباہی مچا کے. تو یہ تو پوری رات میں بیٹھی رہتی ہوں، دروازہ کھلا ہوتا ہے. تو میں نے ابھی خنجر لینے ہیں، چاقو لینے ہیں. میں تو تمہارے اتنے ٹوٹے کروں گی، تو یاد ہی نہیں کر سکتا. تیرے ماں باپ آ کے تجھے دیکھیں گے، تو جوان لڑکا ہے نا جو آ رہا ہے، تو آ کے دیکھیں گے تو پہچان نہیں پائیں گے یہ اتنی بوٹیاں کس کی ہوں. کہ اگر کوئی کتے کی بلی کی، میں اتنی بوٹیاں کروں گی تیری، اگر تو دیکھ رہا ہے نا اس سے میں یوٹیوب کے ذریعے، تو سنبھل جا. تیرے بھائی ہیں، بچے، مجھے رحم آتا ہے بار بار. یہ نہیں تو پیسے والا ہے، تو پیسے والا ہے، تو میں کلمہ والی ہوں. اتنی بوٹیاں کروں گی تو سوچ بھی نہیں سکے گا. تو سوچ تو، سارے لوگ تجھے بچانے پہ ہیں، تو سوچ تو بس. تو گزر اس دروازے سے گزر جا، تو دیکھ تیری خیر ہو گئی نا. تو میں نے ایک دن اللہ کی عبادت نہیں کی. حرام کا پلہ، کتا. تو یہاں پر ان کو سسٹر کو پیسے دے کے میرے موبائل کے نمبر، مجھے نہیں پتہ کون ہے یہاں پر، کہ میرے نمبر سب لیک ہو چکے ہیں. میرے موبائل نمبر کس کو دے، ان کو اس آدمی کو کس نے میرے نمبر دیے. میں کافی دیر سے یہاں پر ہوں، یہ میرے سارے موبائل کے نمبر میں تھک گئی چینج کر کے. ابھی کیوں دینے والے ہیں یہ نمبر، کس نے دیا ہے؟ کوئی تیار نہیں بولنے کے لیے، کیونکہ پیسے دیتا ہے ان فلپینیز کو. یہ سارے راز میری باہر شو کرتے ہیں، میرے گھر، میرے کپڑے غائب رہتے ہیں. 10 دن کے بعد میرے سامان، میری چڈیاں، میرے ٹبٹے ملتے ہیں کہ اس کو اس دھندے میں لے آئیں تو بس وہ کامیاب ہو جائیں گے. ان کی پوری کوشش یہ رہتی ہے. میرے دونوں بیٹے تو خراب کر دیے انہوں نے، اب میں رہتی ہوں پیچھے. تو وہ اردو بھی جانتا ہے، عربی بھی جانتا ہے. اس قوم کا ہے، کس قوم کا ہے مجھے کچھ نہیں پتہ، بس اتنا پتہ ہے بہت پیسے والا ہے. تو میرے ہاتھ سے تو بچے گا نہیں. تو میں نے نہیں سوچا تھا کہ میں بناؤں، پر میں نے سوچا میں اب بنا کے رہوں گی. مجھے سینٹر سے اس نے تنگ کر کے رکھا ہوا ہے. وہ اتنی ہزار ٹائپ کے لڑکے میرے کمرے سے باہر، دروازہ یہ بند نہیں کرتے. میں نے 1000 دفعہ بولا ہے کمرہ کی چابی کہاں ہے، کہ کوئی بھی آ کے میں سوئی ہوں دیکھ کے جاتا ہے. کون دیکھ کے جاتا ہے؟ کون میرے بچے کو دیکھ کے جاتا ہے؟ پوری دن میرا بچہ وہاں روتا رہتا تھا. کون اسے کیا میڈیسن دیتا ہے، کیا اسے میڈیسن دیا جاتا ہے، یہ چپ نہیں ہوتا. تو ابھی جو میں تیار ہوں، ابھی دیکھ رہے ہیں کہ یہ اپنی حرکتوں میں وہی ہے، بدل نہیں رہی. اس کا یہ بچہ مار دیا، دوسرے بچہ بھی اس کو مار دیں گے. تو میں بھی تیری بربادی کا انتظار کروں گی. تو یہ نہ سمجھ کہ تو مجھے برباد کر کے چین سے جیے گا. اگر تو نے یہ سمجھ لیا تو میں بھی تیرا عرش ہلانے کے لیے تیار ہوں. اور نہیں ہلایا تو یہ پورا امارات میں دشمن بن جائے نا، تو میں کہوں گی وہ ایک ذرہ ہے میرے لیے. ایسی حالت کروں گی تو سوچ بھی نہیں سکتا. دنیا کو کافر بنانے والا ہوگا تو، ہر رنڈیوں کو اونچے مقامات میں لانے والا ہوگا تو. میں تجھے اصلی ذات دکھاؤں گی.
رہی نہیں رہی تیری قبر نا اس دنیا میں ایک مثال بنے گی. میں اللہ سے یہ دعا کرتی ہوں بس اگر میں مر گئی میں ان کے لیے ایسا خواب بن جاؤں کہ یہ ان کا پورا خاندان ایک سانس نہیں لے سکے. تیری دولت، تیرا پیسہ، پوری زمین لگا دے، تو مجھے بدل نہیں پائے گا حرامزادے. میرے دونوں بچے بھی مر جائیں مجھے اس کا غم نہیں ہوگا. تو دیکھے گا مجھے کس روپ میں، تیرا یہ اندازہ نہیں ہو سکتا. تو اس اندازے سے باہر ہے. یہ میڈیسن، یہ دوائیاں، یہ ہر قسم کی کوشش پوری لگی رہتی کہ میرے بچے کمزور ہو جائے یا یہ خود ہی دفن ہو جائے یا حادثہ اس کے لیے طے ہو جائے. پر یہ یاد رکھنا جتنی اکیلی و کمزور میں ہوں نا تو ایسا نہیں ہو سکتا. یہ ممکن نہیں ہے. شاید تو اس سے زیادہ ہو جائے، اس سے تو ڈر جائے. ہر بار میں کچھ کرنے کی کوشش کرتی ہوں، میں اپنی زبان کو روکتی تو بدوا نہیں نکالتی. ایک ہی کوشش ان کی لگی رہتی کہ اٹھتے ہی موبائل کو دیکھوں اور 1000 سیکسی فلمز اترتی ہیں یہاں پر، ہزاروں. ٹھیک ہے تو نے پوری دنیا بدل دی، کونا کونا بدل دیا. اگر تو مجھے بدل پائے گا تو میں یہ دعویٰ کرتی ہوں کہ میں تجھے تیری زمین کو بدل دوں گی. تو وہ سوچتا ہے بہت میں کمزور ہوں، مسکین ہوں، میرے پاس کوئی طاقت نہیں ہے. تو بہت بڑی غلط فہمی میں ہے. سچ میں کمزور ہوں، مسکین ہوں، میرے پاس کوئی طاقت نہیں. پر تو مجھ سے زیادہ کمزور ہے. ہاں، بڑے کتے کی طرح تلاش میں رہتا ہے، ہر کسی سے میری ہر چیز پوچھ تیچھ میں رکھتا ہے. پوری دنیا کو گندگی راستے میں کھڑا کرنے والے. میں نہیں جانتی تو کون ہے، پر تو کمزور ہونے والا نہیں. ٹھیک ہے، میں نے کوئی ایسی ویڈیو نہیں بنائی. میں ایک ہی ویڈیو بناؤں گی تو میں اپنا دکھ رہوں گی، کیونکہ پتہ ہے یہ میرے ساتھ اچھا کرنے نہیں والے. ان کی ایسی ہمت ہو ہی نہیں سکتی، ایسے دل ہی نہیں رکھتے. یہ دیکھیں یہ کٹن سے میرے کیا حالت کر دی گھر کی. تو میں ویسے یہاں تک رکھتی ہوں. انشاءاللہ پھر بتاؤں گی اور ان کے ہاتھ سے ان کی باتیں. اگر ان کا دل ہوا کچھ اچھا کرنے کا تو انشاءاللہ ثابت ہوگا اور دکھاؤں گی. اللہ